तुम्हारे ये हसीन बाल मुझे आज भी उतने ही पसंद हैं। बस माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये वो आवाज़ थी जो मैं रोज़ रात को सोते हुए सुनती थी। अब भी ऐसा ही महसूस हो रहा था, जैसे कोई मेरे कानों के करीब सरगोशी कर रहा हो और मेरे बालों पर हाथ फेर रहा हो। मैं हमेशा उसे अपना वहम समझती थी, क्योंकि जब भी मैं नींद से उठती मेरे आसपास कोई नहीं होता था। लेकिन इस बार एक चीख सुनकर तड़प कर अपनी नींद से उठी। सामने मेहर माँ मुझे देखकर तड़प कर मेरे पास आई और हिचकियों के साथ रो रही थी। उसे रोता हुआ देखकर मैं भी घबरा गई कि न जाने उसने क्या देख लिया है। मेरा नाम शहर बानो है। मेरी बहन मेहर माँ उस वक्त सिर्फ 4 साल की थी जब हमारे वालिदैन अपने दोस्त की शादी पर ट्रेन का सफ़र करते हुए कराची गए और हमें चचा के यहाँ छोड़ गए। रास्ते में ट्रेन हादसे का शिकार हो गई, जिसके बायस मेरे वालिदैन हमें छोड़कर चले गए। मेरे चचा और चाची ने इब्तिदा में हमें अपने साथ रखा, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उनका मकसद सिर्फ हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करना है, जो अब्बा और अम्मा के बाद हमारी हो गई थी। ये सोचकर मैंने अपनी खाला की मदद से ये कड़ा फ़ैसला किया कि हम अकेले ही उस घर में रहेंगे। मेरी खाला कभी कभार हमारे पास आ जाती थी। ये घर अब्बा के नाम था, जो अब मेरे नाम पर मुंतकिल हो चुका था। मेहर माँ मेरे लिए बहुत अजीज़ थी, क्योंकि इस दुनिया में मेरा सब कुछ बस वही थी। मैं चाहती थी कि उसे अच्छी तालीम दूँ। इसी वजह से मैंने एक कोठी में काम करना शुरू कर दिया था। उस कोठी का मालिक बहुत मेहरबान था और हमेशा मेरी मदद करता। मेरी खाला ने मेरा रिश्ता वकास के साथ तय कर दिया। मैंने इस शर्त पर शादी के लिए रजामंदी जाहिर की कि शादी के बाद मैं अपनी बहन मेहर माँ को अपने साथ ही रखूँगी। वकास ने जब पहली दफ़ा मुझे देखा तो वो मेरा दीवाना हो गया था। मेरे लंबे लंबे बाल किसी आबशार की तरह मेरी कमर पर फैले हुए थे। वकास सब भी मेरी बहुत तारीफ़ करता रहता था और हमेशा यही कहता था कि मुझे तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं, इन्हें बांधना मत, खुला छोड़ो, ये तुम्हारी जीनत को और भी ज़्यादा निखार देते हैं। उसकी बातें सुनकर मैं शर्मा जाती, लेकिन मुझे ये लगता था कि वकास का मेरी ज़िंदगी में आना मेरी खुशियों को 4 चांद लगा चुका है। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। मैं कोठी में काम करती रही और वहाँ के मालिक ने मेरी बहुत मदद की, मगर वकास को मेरा वहाँ आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी, इसी वजह से मैंने उसे कह दिया कि फ़िलहाल अपनी बहन की खातिर मुझे वहाँ जाकर काम करना है। एक रोज़ जब मालिक की बहन की शादी थी, उसने मुझे कहा कि मैं वहाँ जाकर उनकी मदद करूँ। मेरी बहन मेहर माँ मुझे ज़बरदस्ती तैयार करने लगी। आपी, आज इस मेहंदी पर आपको ऐसा तैयार करूँगी कि सब आपको देखने लग जाएंगे। उसकी बातें सुनकर मैंने फ़ौरन से कहा, नहीं मेहर माँ, मैं वहाँ एक मुलाजमा की हैसियत से काम करती हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल भी तैयार ना करो। मगर उसने मेरी एक न सुनी और मुझे तैयार करने लगी। उसकी ज़िद की वजह से मैंने बाल खुले छोड़े और जल्दी से कोठी चली गई। जैसे ही वहाँ पहुँची, मालिक ने मुझे देखा और कहा, वाह शहरबानो, ऐसे ही रोज़ आया करो, तुम कोई पराई नहीं हो, तुमने कोठी को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है और मेरी छोटी बहन का भी बहुत ख्याल रखा है। मालिक के माँ बाप भी हादसे का शिकार हो चुके थे और वो अपनी बहन को पाल कर बड़ा हुआ था। वो उस कोठी का मालिक था, मगर मेरी बहुत इज्जत करता था। जैसे ही मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ, अचानक मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी की अजीब सी नज़रों ने मुझे देखा हो, जैसे कोई मुझे गौर से देख रहा हो। उनकी नज़रों की तपश की वजह से मैंने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। बार बार ऐसा महसूस हो रहा था। मैं बहुत सहम गई, लेकिन उसके बाद जब मैं घर आई तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मेहर माँ सो चुकी थी। मेरी खाला मेहर माँ के साथ ही रहती थी। मेरे आने पर खाला वापस चली गई, लेकिन मेरे सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। मैंने दवा भी ली, लेकिन मुझे कोई असर नहीं हुआ। पहली दफ़ा इतना शदीद दर्द हुआ था। अगले दिन मुझे कोठी से छुट्टी करनी पड़ी। वकास ने अपने घर वालों से हमारी शादी का कह दिया था कि जल्दी से शादी हो जाए, पर मैं जानती थी कि अगर मेरी शादी हो गई तो वकास मुझे कोठी पर काम नहीं करने देगा। मैंने वकास से कह दिया कि अगर तुम चाहते हो कि जल्दी शादी करें तो फिर मैं कोठी पर काम करना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अभी मुझे मेहर माँ को उसके पाँव पर खड़ा करना है। मैंने उसकी सारी फ़ीस खुद अदा करनी है।
वकास ने मेरी बात मान ली और इसलिए हमारी शादी हो गई थी। उसके बाद जब भी मैं कोठी पर जाती तो वकास को काफ़ी मसला होता। मैं उसके किराए के घर में रहती थी, जबकि मेरा अपना वो घर वकास की वजह से मैंने बेच दिया, क्योंकि शादी के बाद उसने मुझ पर काफ़ी ज़ोर डाला था। पर वो मुझसे मोहब्बत करता था। वो हमेशा खुशी खुशी मेरे पास आता, यहाँ तक कि उसे मेहरमा का भी हमारे साथ रहना बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी थी। इसी वजह से मैंने वो घर बेच दिया और आधे पैसे वकास को दे दिए ताकि वकास उससे अपना बिजनेस शुरू कर दे। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे उसका बाद में एहसास हुआ। मैं अभी भी कोठी जाती थी। एक रोज़ अचानक मैंने देखा कि मालिक किसी से मिलकर बात कर रहा था। मैंने उस नौजवान को देखा तो वो मुझे बहुत अजीब लगा। वो मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रहा था। एक नज़र देखकर फिर अपनी नज़रें फेर लेता। उसकी नज़रों की तपश से मुझे वो रात याद आई थी जब मेहंदी वाली रात थी। मुझे कोई ऐसे ही घूर रहा था। मैंने अपना जहन झटका, क्योंकि मैं जानती थी कि ये मालिक का ख़ास दोस्त है जिसने मालिक का बहुत साथ दिया है। मैं उस दिन जैसे ही घर वापस आई तो अचानक से दरवाज़ा बजना शुरू हो गया। वकास दफ्तर चला जाता था, जबकि मेहरमा जल्दी सो जाती थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो देखा एक नौजवान बाहर खड़ा था जो बहुत ही ज़्यादा गरीब लग रहा था। उसके पुराने कपड़े थे, लेकिन चेहरे से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी गहरी नीली आंखें देखकर मैं चौंक गई। वो मुझसे कहने लगा, दरअसल मैं तेल बेचने का काम करता हूँ। मैं अपनी बस्ती से आया हूँ। वहाँ का ख़ास तेल लेकर इस शहर में बेचा करता हूँ। अगर आपको तेल चाहिए तो ज़रूर ये तेल ट्राई करें। आप कहें तो मैं अंदर आ सकता हूँ। उसने जैसे ही मुझसे पूछा, मैंने फ़ौरन उसे घबरा कर कहा, नहीं नहीं, बाहर ही रहो, मुझे तेल नहीं चाहिए। तुम चले जाओ यहाँ से कहीं और जाकर तेल बेचो। मैंने गुस्से से इनकार कर दिया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि वकास मुझसे जिस तरह मर्जी प्यार का इजहार करता हो, अगर उसने ये देखा कि मैंने किसी नामहरम शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी है तो वो ज़रूर मुझ पर गुस्सा करेगा। तब मैंने उस नौजवान को जल्दी से धुतकार दिया। पर अगले रोज़ भी यही का मामूल था। मैं जब काम से वापस आई, शाम के वक्त दोबारा दरवाज़ा बजा। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वही नौजवान फिर से फरमाइश कर रहा था कि मैंने सरसों का तेल उससे ख़रीदना है। मैंने उसे मना किया और गुस्से में उससे कहा कि देखो, मेरे बाल बहुत लंबे हैं, मुझे सरसों के तेल की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहकर मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी एक रोज़ मेरे शोहर के होते हुए वो अंदर आ गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। वापस आई तो शोहर पूछने लगा कि कौन आया था। मैंने वकास को मुख्तसर सा बता दिया कि एक तेल बेचने के लिए लड़का आया था, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया कि मुझे तेल की ज़रूरत नहीं है। जब वकास कहने लगे, हाँ भाई, तुम्हारे बाल तो वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं, मैं तो तुम्हारी इन हसीन बालों का दीवाना हूँ। वकास ने जैसे ही मुझे कहा तो जल्दी से आकर क्लिप मेरे बालों से आज़ाद करके मेरे बालों की खुशबू से ख़ुद को मुअत्तर करने लगा। मुझे तो ऐसे लगता था कि वो मुझे सिर्फ मेरे बालों की वजह से पसंद करता है, और ये बात भी सच थी। मेरे रेशमी घने बाल मेरी कमर तक थे। वकास उनका दीवाना था। मेरे बालों की खुशबू को महसूस करने लगा। कुछ देर बाद मुझसे अलग हुआ और रूम में चला गया। उसका ये प्यार महसूस करते ही मैं खुद में सिमट जाती थी और बस यही दुआ करती थी कि वकास के दिल से मेरे लिए मोहब्बत कभी भी कम न हो। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैं कहाँ जानती थी कि मैं बहुत बड़ी खुशफहमी में मुब्तला हो रही हूँ, क्योंकि वकास ने जैसे ही मुझसे वो बकाया सारे पैसे मांगे जो मैंने अपना घर बेच कर लिए थे, तो मेरा दिल गोया मुट्ठी में आ गया था। वकास का कहना था कि मैं उसे वो सारे पैसे दे दूं ताकि वो अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करे और फिर उसका बिज़नेस परवान चढ़ जाए। लेकिन ये बात बहुत गलत थी। मैं जानती थी कि इस घर में जितना मेरा हिस्सा था उतना मेहरमा का भी हिस्सा था। मैंने मेहरमा वाले सारे पैसे जमा किए हुए थे ताकि वो जवान हो तो मैं उसे वो पैसे दे सकूं और वो पैसे उसके काम आए। लेकिन वकास मुझसे कहने लगा, वो तुमसे छोटी है, तुम्हारा ज़्यादा हक बनता है। देखो, वो भी तो अभी हमारे पास ही रह रही है, उसका भी खाना पीना मेरे ही ज़िम्मे है। अगर तुम उस वाले पैसे भी मुझे दे दोगी तो उसके भी काम आएंगे। मैं गहरी सोच में पड़ गई थी। मैंने वकास को कहा कि मैं सोच कर बताऊंगी। उस दिन के बाद से ही वकास का रवैया मेरे साथ उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। न जाने वो ऐसा क्यों कर रहा था। उसका वो प्यार एक पल के लिए मिट चुका था। मुझे अब ऐसे लगता था कि जैसे वो सारा प्यार और उसका वो इजहार मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ
میرے پیسوں کی وجہ سے تھی، لیکن کبھی کبھار اپنا میں سر چھٹک دیتی تھی کہ کیا پتہ یہ میرا وہم ہو، بس وقاص غصے میں ہو، اس وجہ سے وہ جذباتی ہو گیا ہو۔ جب ایک روز اچانک رات کے وقت وقاص کی سالگرہ تھی، میں نے اس کے لیے بہت اسپیشل سرپرائز تیار کیا تھا۔ مہر ماں نے میری پوری مدد کی تھی، کہنے لگی کہ آپ اپنے بال کھلے چھوڑیں، دیکھنا ان کو بہت اچھا لگے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے شرما کر کہا کہ نہیں، اب میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، میں کون سی نئی نویلی دلہن ہوں کہ اس کے لیے تیار ہو جاؤں۔ پر مہر ماں بھی مجھے تیار کرنے لگی۔ زبردستی اس نے مجھے کاجل لگایا اور میرے بال کھلے چھوڑ کر کہا کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ مجھے بھی یہی لگا تھا، پر ابھی میں وقاص کا انتظار کر ہی رہی تھی جب اچانک سے مجھے اپنے پیچھے سے سرگوشی سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، انہیں باندھا مت کرو، کھلا چھوڑو، تم کیوں انہیں باندھ کر رکھتی ہو؟ یہ آواز سن کر میں سمٹ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی یہاں وہاں دیکھا تو گھبرا گئی، کیونکہ میرے ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا جیسے وقاص کی آواز ہے، پر وقاص تو ابھی تک آیا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وقاص آیا تو اس نے وہ ساری سجاوٹ دیکھی، سر تھام کر رہ گیا، مجھ سے کہنے لگا کہ شہر بانو، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہم کوئی نیا جوڑا ہیں جو تم میرے لیے یہ سب سرپرائز تیار کر رہی تھی؟ اتنے میں مہر ماں وہاں آ گئی اور وہ وقاص سے کہنے لگی، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ میری بہن نے کتنے پیار سے سجایا، اس کا کچھ تو مان رکھیں۔ وقاص نے اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ قائم کی اور پھر جلدی سے وہ کیک کاٹا۔ جب میں نے پورا دن لگا کر کیک تیار کیا تھا، پر اب میں جان گئی تھی کہ یہ سب صرف اور صرف مہر ماں کا دل رکھنے کے لیے ہو رہا تھا۔ وقاص مہر ماں کے ساتھ بہت اچھے رویے سے بات کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں اسے وہ پیسے نہیں دوں گی تو وہ مہر ماں کو اپنی باتوں میں لگا کر بہلا کر اسے وہ پیسے نکلوا لے گا۔ یوں وقاص نے جلدی سے وہ کیک کاٹا۔ اس کے بعد میں نے اسے کوئی بات نہیں کی، بس جلدی سے ایک طرف آ کر سو گئی۔ وقاص اب مجھ سے اور بھی زیادہ دور ہونے لگا تھا، جب ایک روز وہ اچانک مجھ سے کہنے لگا کہ شہر بانو، مجھے معاف کر دو، بس بزنس کی وجہ سے بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں تم سے دور ہو گیا تھا، لیکن پرومس آج کے بعد ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں خوش ہو گئی، میرے چہرے پر لالی بکھر آئی۔ جب وہ کہنے لگا، اچھا بتاؤ، تم نے پیسے دینے کا کیا سوچا ہے؟ تم کب دو گے مجھے پیسے؟ اس کی باتیں سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں جانتی تھی کہ وقاص نے مجھ سے معافی کیوں مانگی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں، میں تمہیں پیسے دے دوں گی، پر ابھی نہیں، 3-4 دن بعد میں مہر ماں سے خود پوچھ کر تمہیں پیسے دے دوں گی۔ میں نے یہ سب اتنے آرام سے کہا تھا کہ وہ مجھ پر غصہ نہ کرے، اور یوں میری بات سن کر اس نے اطمینان سے سانس خارج کیا۔ اب اگلے روز پھر سے میں اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آفس سے آئے گا۔ میں اس کے لیے تھوڑا سا تیار ہو گئی جب اس نے دوبارہ مجھ سے معافی مانگی تھی۔ میں تب اس کے لیے تیار ہونے لگی تھی، ورنہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری زندگی بے رنگ ہونے لگی ہے۔ پھر مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے موجود ہو۔ میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے یہ میرا وہم ہو، پر کچھ ہی دیر بعد جیسے ہی میں نے دوبارہ دیکھا تو وقاص آیا ہوا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے پیچھے وقاص ہی ہوگا جو میرے بالوں کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوگا۔ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ میں مسکرا دی تھی اور دوبارہ سے سامنے دیکھ کر اپنے بال بنانے لگی۔ جب کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں پر انگلیاں چلا رہا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وقاص ہی ہے جو مجھے سرپرائز دینا چاہ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی وہ مجھ سے الگ ہوا تو میں نے پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے اپنے بالوں پر ہاتھ لگایا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں پر ایک گلاب کا پھول تھا۔ کسی نے میرے بالوں پر وہ لگایا تھا۔ میں ناسمجھی کے عالم میں وقاص کو دیکھ رہی تھی جو آرام سے بیٹھا اسٹڈی ٹیبل پر مصروف اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ ضرور وقاص کی ہی کوئی شرارت ہوگی۔ وہ مجھے جتا نہیں رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے شکریہ بھی نہیں کہا کہ یہ نہ ہو کہ وہ برا مان جائے، اور جلدی سے جا کر سو گئی۔ اب ہر بار ہی ایسا ہوتا، کبھی کبھار میں کچن میں برتن دھو رہی ہوتی تھی تو مجھے ایسے لگتا کہ جیسے کوئی میرے بالوں کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہو۔ اس وجہ سے میں نے فوراً فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے بال کبھی بھی بند نہیں کروں گی، کیونکہ میرے شوہر کو ہی نہیں پسند کہ میں اپنے بال باندھوں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بال کھلے چھوڑا کروں۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے بال کھلے چھوڑنا شروع کر دیے تھے۔ اور تو اور
روزانہ میں جلدی سے باغیچے سے گلاب کے پھول توڑ کر اپنے بالوں میں لگا دیتی۔ جب ایک روز اچانک ہی میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ شہر بانو، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ پہلے تو تم کبھی بھی اپنے بال کھلے نہیں چھوڑتی تھی، اب آخر ایسا کیا ہو گیا جو تم روزانہ بال کھلے چھوڑ دیتی ہو؟ اس کی بات سن کر میں ایک دم پریشان ہوئی کہ وہ مجھ سے ایسے سوال کیوں کر رہا ہے۔ پھر مجھے لگا کہ وہ مجھے چھیڑ رہا ہے اور شرارت سے کہہ رہا ہے۔ تبھی میں نے بھی اسے شرارت سے کہا کہ بس کوئی ہے جسے میرے بال بہت پسند ہیں، اسی کی خاطر اپنے بال کھلے چھوڑتی ہوں، کیونکہ اس نے مجھے کہا ہوا ہے کہ بال بالکل نہیں باندھنے۔ میں نے جلدی سے شرارتی انداز میں اسے کہا۔ میری بات سن کر وہ سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یوں اب میں روزانہ بال کھولتی تھی، لیکن جیسے ہی کوٹھی پر کام کرنے جاتی تو جلدی سے اپنے بال باندھ دیتی۔ جب بھی کبھی میں کوٹھی پر جاتی تو مجھے وہی نوجوان مالک سے ملتا ہوا دکھائی دیتا، جو جب بھی ہمیشہ مجھے ایک دفعہ ضرور غور سے دیکھتا، اس کے بعد پھر سے اپنی باتوں میں مالک کے ساتھ مصروف ہو جاتا۔ مجھے اس کا یہ انداز عجیب لگتا تھا۔ تبھی ایک روز اچانک ہی مالک نے مجھ سے کہا کہ شہر بانو، کوئی تمہیں لینے آیا ہے۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وقاص آیا تھا۔ اسی وقت وہ نوجوان بھی وہاں بیٹھا تھا جو مجھے عجیب طرح سے گھور رہا تھا۔ میرے شوہر نے جیسے ہی اس نوجوان کو دیکھا جو مجھے گھور رہا تھا تو جلدی سے مجھے بازو سے دبوچ کر گھر لے آیا۔ اس نے گھر لا کر مجھے بے دردی سے بیڈ پر گرایا تھا اور کہنے لگا کہ شہر بانو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہ گل کھلا رہی ہو، تبھی تم اتنی خوش ہوتی ہو۔ اب میں جان گیا ہوں کہ تم بال کس لیے کھولتی ہو۔ تم نے میری نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اب میرے سے اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ خبردار جو آج کے بعد تم کوٹھی میں کام کرنے گئی۔ اس کی بات سن کر میں اس سے معافی مانگنے لگی کہ پلیز مجھ پر ایسا الزام مت لگاؤ، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تم جانتے ہو نا کہ مجھے اپنی عزت پیاری ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو میں اب کوٹھی پر نہیں جاؤں گی۔ خوش ہو؟ میری بات سن کر اس کے دل کو بھی سکون مل گیا۔ اس طرح میں نے کوٹھی پر جانا چھوڑ دیا، لیکن اب میں اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ میں بس اس سے مطلب کی بات کرتی۔ جب سے اس نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا تھا میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ وقاص سے کوئی پیار بھری بات کروں۔ جب ایک روز اچانک سے میں سو رہی تھی تو اس کی سرگوشی سنائی دی جو کہہ رہا تھا، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میرے لیے تیار کیوں نہیں ہوتی؟ اب تم اپنے بال کیوں باندھ دیتی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ یہ بال تو میری کمزوری ہیں۔ تمہارے بالوں سے مجھے عشق ہے، اپنے بال مت باندھا کرو، کھلا چھوڑا کرو۔ اور یہ گلاب کے پھول کیوں نہیں لگاتی؟ یہ سن کر میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ میں نے وقاص کو دیکھا تھا، آخر وہ مجھ سے ایسے سوال کیسے کر سکتا تھا؟ جیسے ہی میری نظر وقاص پر گئی تو وہ دوسری طرف کروٹ لے کر سو رہا تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر تو میری دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے باہر گئی اور جا کر پانی پیا۔ ایک نظر مہرماں کے روم میں دوڑائی، وہ رات کو سو رہی ہوتی تھی۔ میں جلدی سے واپس آ گئی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے مہرماں کو کہا تو وہ کہنے لگی، آپی یہ وقاص بھائی ہوں گے جو بس آپ کو جتاتے نہیں، اور میں جانتی ہوں کہ اندر سے وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بس ایک بات آپ مان لیں، بال کبھی بھی مت باندھیے گا بلکہ کھول کر رکھیے گا، اور میں تو کہتی ہوں کہ دوبارہ سے گلاب کا پھول اپنے بالوں پر لگا لیں۔ اس کی باتیں سن کر میں نے مہرماں سے کہا کہ مہرماں ایسا نہ ہو کہ وقاص کو پسند نہ آئے اور وہ مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آپی، میری بات مان لیجیے، آپ ایسا ہی کریں، وقاص بھائی اچھے ہیں۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ اگلے روز وقاص کے آنے سے پہلے میں نے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور جلدی سے گلاب کا پھول لگایا۔ اب میں وقاص کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی آیا تو چہرے سے تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے دیکھے گا تو اس کی ساری تھکان اتر جائے گی۔ میں اس کے پاس گئی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں کا رنگ لال ہو گیا۔ غصہ اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ غصے سے میرے پاس آیا، مجھے بازو سے دبوچ کر جھٹکا دے کر کہنے لگا، شہر بانو یہ سب کیا ہے؟ اپنی زلفیں تم نے پھر سے کھولی ہے نا؟ اور یہ آوارہ پن بند کرو۔ کہاں سے تم نے سکھائی یہ سب؟ کتنی دفعہ تم سے کہا ہے کہ اپنی زلفیں باندھ کر رکھا کرو؟ میرے سر میں پہلے ہی درد ہوتا ہے، ایسے تمہیں چڑیل بنا دیکھ کر میرے سر کا درد بڑھ جاتا ہے۔ آج تو تمہیں میں سبق سکھا کر رہوں گا، تمہیں میری بات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ کتنی دفعہ تم سے کہا ہے کہ اپنے بال باندھ کر رکھا کرو، اور یہ کیا ہے؟ وقاص نے جلدی سے گلاب کا پھول میرے سر سے اتار کر دبوچ کر فرش پر پھینکا اور مجھ سے کہا۔ اس نے میری اتنی بے عزتی کر دی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور میں گھٹی گھٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ مہرماں نے ہماری آواز سنی تو وہ بھی فوراً ہمارے پاس آ گئی۔
اس نے جیسے ہی وقاص کو اس روپ میں دیکھا تو فوراً بولی، وقاص بھائی یہ سب کیا ہے؟ روز تو رات کو آپ ہی کے پاس آ کر ان سے کہتے کہ زلفیں کھولا کریں، اب اگر آپ کو بزنس کی پریشانی ہے تو اس کا سارا غصہ میری آپ ہی پر نکال رہے ہیں، آخر یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہی کو تو خود ہی کہتے نا کہ بال کھول کر رکھا کریں اور تو اور گلاب کا پھول بھی لگایا کریں، آپ ہی نے مجھ سے خود کہا ہے۔ وقاص نے جیسے ہی مہر ماں کی باتیں سنی تو انگارہ برساتی نظروں سے مجھے گھورا، میری روح فنا ہو گئی، میں رونے لگی۔ تب بھی وقاص نے مجھے بالوں سے کھینچ کر کہا کہ مجھے پتا تھا بن ماں باپ کی اولادوں ایسے ہی پھڑپھڑاؤ گی، لیکن اب دیکھنا تمہارے یہ پر کاٹ دوں گا جو کہ تمہارے بال ہیں، اور تمہارے بالوں کو کاٹ کر تمہارے پروں کو تم سے الگ کر دوں گا تاکہ زمین پر ہی ٹکی رہو نہ کہ ہواؤں میں اڑو۔ اس نے جیسے ہی مجھ سے کہا تو اس کے بعد کینچی لے کر جلدی سے میرے بالوں پر حملہ کرنے لگا۔ جب مہر ماں جلدی سے آگے آ گئی اور کہنے لگی، وقاص بھائی اب کیا کر رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں، آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن وقاص اس وقت ہوش میں ہی تو نہیں تھا۔ یوں اس نے بے دردی سے میرے بال کاٹے، اس نے میرے بالوں کو بہت بے ترتیبی سے کاٹا تھا، میرے بال عجیب طرح کے ہو گئے، ان کی لمبائی تو اتنی ہی تھی لیکن آگے پیچھے سے وہ بالکل بے ترتیب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ مہر ماں نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ آپ ہی مت روئے، میں جان گئی ہوں کہ جس شخص کو میں اپنا بھائی سمجھتی تھی، جس پر میں رشک کرتی تھی، کہ آپ کو کتنا اچھا شوہر ملا ہے جس نے اپنا اصلی چہرہ مجھے دکھائی دیا۔ یہ تو ہماری غلطی تھی، لیکن میں جان گئی ہوں کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ وقاص نے آپ پر بہت شک کیا ہے، چلیں یہاں سے اس سے پہلے کہ دوبارہ آ جائے۔ مہر ماں نے جلدی سے مجھے سہارا دیا، اس نے میری پیکنگ کی، جبکہ میں تو اس وقت سن ہو چکی تھی، آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ وقاص نے میرے بال بہت عجیب طرح سے بگاڑ دیے تھے، میرے وہ بال جن پر مجھے مان ہوتا تھا بالکل عجیب ہو گئے۔ مہر ماں نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے گھر سے باہر لے کر آئی، نہ جانے مجھے کہاں لے کر جا رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو کچھ دیر بعد میں نے دیکھا وہ تو وہی کوٹھی تھی جہاں میں کام کرتی تھی۔ میں نے مہر ماں سے کہا کہ خیر تو ہے، تم اس وقت مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ مہر ماں کہنے لگی، آپ ہی کہیں تو رہنا ہے نا، اب ہمیں کوئی گھر نہیں مل سکتا، ہمیں ادھر ہی رہنا ہوگا۔ آپ کے مالک تو بہت اچھے ہیں، آپ کی کتنی تعریف کرتے ہیں، تو پھر ضرور ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ دے دیں گے اور دوبارہ سے ہم وہ کام شروع کر دیں گے، اس طرح سے ہمارا گزارا ہوتا رہے گا۔ میں نے مہر ماں سے کہا کہ مالک اچھے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دیں گے، اور اگر وہ ہمیں جگہ دے بھی دیں تو نہ جانے ان کی کتنی مجبوریاں ہوں گی۔ وہ میری مدد تو کر دیں گے پر میں انہیں اتنا مجبور نہیں کرنا چاہتی۔ جبکہ مہر ماں کہنے لگی، آپ ہی ہمارے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے، 3-4 دن کے لیے آپ مالک سے کہہ دیں، وہ ضرور آپ کی بات مانیں گے۔ مہر ماں مجھے زبردستی کوٹھی کے اندر لے گئی تھی۔ رات کے اس وقت کوٹھی بالکل سنسان تھی، میری حالت اس وقت بہت زیادہ خراب تھی، میرے بالوں کی وجہ سے میرا چہرہ بھی بالکل بگڑا ہوا لگ رہا تھا، اور تو آنسوں کی وجہ سے میری آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھی۔ کوئی بھی مجھے یہ جان کر ضرور اندازہ لگا لیتا کہ ضرور میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ تبھی اچانک سے پیچھے سے کسی نے ہمیں آواز لگائی، کون ہو تم لوگ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اندھیرے کی وجہ سے اسے ہم دکھائی نہیں دے رہے تھے، پر جیسے ہی اس نے روشنی جلائی تو وہ ہمیں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ارے شہر بانو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مالک تھا جس نے ہم دونوں کو دیکھا اور پھر ہمارے سامان پر ایک نظر ڈالی۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گیا۔ میں نے نظریں جھکا لی، جبکہ مہر ماں نے اسے درخواست کی تھی کہ پلیز آپ ہمیں یہاں رہنے دیں، ہمیں ایک کوارٹر دے دیں، 3-4 دن بعد ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ جب مالک نے مہر ماں سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے تو اس نے وقاص اور میرے سارے واقعے کو مالک کے سامنے بیان کر دیا۔ مالک کو بہت غصہ آیا۔ مالک نے مجھے کہا کہ تم اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہو، جلدی سے جلدی اسے طلاق لو، اور خبردار جو تم نے باقی ساری رقم اس ظالم کے حوالے کی۔ مالک کی باتیں سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ میں اسے کیا بتاؤں۔ اسے مجھ پر ترس آیا بہت، میں جانتی تھی کہ وہ مجھے ضرور پناہ دے گا۔ اسی طرح مالک نے ہمیں رہائش دے دی تھی۔ میری بہن تو بس اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ 3-4 دن بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پر مالک نے کہا کہ نہیں، جتنا رہنا ہے آپ لوگ رہ سکتے ہو۔ اس طرح اب ہم ایک کوارٹر میں رہتے تھے۔ میں کوٹھی کی صفائی وغیرہ کر دیتی، مہر ماں کو پڑھانے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا تھا۔ جب اچانک سے مالک نے مجھے کہا کہ دیکھو شہر بانو، ایسا کرو صفائی کا کام چھوڑ دو، میں تمہاری بہن کو اچھے سے اسکول میں ایڈمیشن دلوا سکتا ہوں، میرا دوست ہے، اس کی مدد لوں گا اور یوں وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے مالک کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگا، میں تمہیں کل ہی اپنے دوست سے ملواتا ہوں۔
اگلے روز اس کا انتظار کرنے لگی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یقیناً یہ وہی دوست ہوگا جو ہمیشہ مالک کے ساتھ ہوتا تھا، اور میری بات سچ نکلی، کیونکہ جیسے ہی مالک نے مجھے اپنے دوست سے ملوایا تو یہ وہی نوجوان تھا جو مجھے عجیب نظروں سے گھورتا۔ اس کی نظروں کی تپش مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیتی، میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ جاتی۔ اس بار بھی جیسے ہی مجھے دیکھا تو چونک گیا۔ مالک نے اسے میری ساری داستان بتائی، تبھی اس نے مجھے ترس بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر بہت زیادہ گھبرا گیا۔ وہ نوجوان مالک سے کہنے لگا کہ ہاں کیوں نہیں، ان کی بہن کو میں ضرور ایڈمیشن دلوا دوں گا، بلکہ میں ساری فیس بھی ادا کر دوں گا۔ میں نے اس نوجوان کی بات سنی تو میرے دل میں اس کی عزت بڑھنے لگی۔ میں نے مالک کا شکریہ ادا کر کے اس نوجوان سے کہا، آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ جب وہ نوجوان کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہی ہیں، ایسی باتیں کر کے شرمندہ مت کریں، یہ تو میرا فرض ہے۔ میں جلدی سے کوارٹر میں چلی گئی۔ میں نے مہرماں کو ساری بات بتا دی کہ مجھے کوٹھی میں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح وہ بھی خوش ہو گئی۔ اس نوجوان نے ہماری بہت مدد کی۔ اس کا نام فارس تھا، جو کہ مالک کا بہت پرانا دوست تھا۔ مالک کا باپ اور اس کے باپ کی دوستی تھی، جس کی وجہ سے آگے سے ان کے بیٹوں میں بھی دوستی ہو گئی تھی، اور ابھی تک وہ دوستی قائم تھی۔ فارس نے میری بہت مدد کی تھی۔ میری بہن اچھے اسکول میں جا کر پڑھتی تھی، لیکن میں سارا دن کوارٹر میں رہتی۔ تبھی ایک دن مجھے مہرماں نے بتایا کہ آپی، آج اسکول میں مجھ سے وکاس ملنے آئے تھے، وکاس نے مجھے یہ پیپر دیے ہیں۔ میں نے جیسے ہی وہ پیپر کھولا تو وہ طلاق نامہ تھا۔ وہ طلاق نامہ دیکھ کر تو میرے سر پر گویا آسمان گر گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب اچانک میری نظر پیچھے گئی تو وہاں فارس کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر تو سر پٹا گئی، کیونکہ اس وقت میری حالت بہت خراب تھی۔ دوپٹہ میرے وجود سے الگ تھا، جبکہ میرے بے ترتیب سے کٹے ہوئے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ فارس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر اپنی نظریں پھیر کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ مجھے بہت غصہ آیا کہ آخر میں نے اپنی کمزوری فارس کے سامنے کیوں ظاہر کی، وہ بھی کیا سوچ رہا ہوگا۔ پر 4 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میں نے اپنی عدت بھی پوری کر لی تھی۔ مہرماں اسکول جاتی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، جب اچانک ایک روز رات کے وقت مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سر کے بال سہلا رہا ہو اور نیند میں سرگوشی کر رہا ہو کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری وجہ سے آپ کو بہت کچھ سہنا پڑا۔ دیکھیں تو صحیح کتنے خوبصورت بال تھے آپ کے، اور میں نے آپ کی زندگی برباد کی، پر آپ کی زندگی میں ہی سنواروں گا، آپ کے خوبصورت بال بھی سنواروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے میرے بال سہلانا شروع کر دیے۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ میرا وہم ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، لیکن پہلی دفعہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے بعد روزانہ جب بھی میں رات کو سوتی میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا۔ اس روز بھی میں نے جلدی سے اسی وہم سے اپنی آنکھیں کھولی، یہاں وہاں نگاہ دوڑائی، آس پاس کوئی نہیں تھا، پر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تو میرا وہم ہے۔ لگتا ہے میرے ساتھ جو کچھ پہلے ہوا تھا میرے ذہن میں سوار ہو گیا ہے، اور میں راتوں کو اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ میں دوبارہ سے آنسو بہانے لگی۔ میں اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اب روز کا یہی معمول تھا۔ میں نے مہرماں سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے بتا کر اور بھی پریشانی میں ڈالوں۔ اس کے پیپر شروع ہو گئے تھے، اور اب رات کے وقت پڑھائی کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ جبکہ ایک روز جیسے ہی میں اپنے بالوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی، میں نے محسوس کیا کہ میرے بال بڑے ہو گئے۔ میں نے تو اپنے بالوں کو سنوارنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اپنے بالوں سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ یہی میرے بال تھے جن کی وجہ سے مجھے اتنا کچھ برداشت کرنا پڑا، پر اب دوبارہ سے نہ جانے میرے بال کیسے اتنی جلدی لمبے ہو گئے تھے۔ یہی سوچ کر میں نے پھر سے کینچی اٹھائی، جب اچانک میں نے وہ آواز سنی، کیوں کاٹ رہی ہو انہیں؟ کتنی دفعہ کہا ہے یہ میری کمزوری ہے، میں ان پر عاشق ہوں، انہیں مت کاٹنا۔ یہ آواز سن کر میں نے جھٹکے سے کینچی ہاتھ سے چھوڑی اور فرش پر گرا دی۔ مہرماں نے جیسے ہی کینچی گرنے کی آواز سنی تو میرے پاس آ کر بولی، کیا ہو گیا آپی؟ آخر اب کیا کرنے والی تھی؟ میں نے اس سے کہا، مہرماں جلدی سے میرے بال کاٹ دو۔ میں نے جلدی سے مہرماں کو حکم دیا۔ جب مہرماں نے نفی سے سر ہلایا اور مجھ سے کہنے لگی، نہیں آپی، مجھے آپ کے بال بہت پسند ہیں، آخر آپ کیوں ایسا کرنا چاہتی ہیں؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے کہنے لگی، بال میرے دشمن بن گئے۔ اب تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ مجھے بال بہت پسند ہے، انہیں مت کاٹنا۔ میں اپنے بالوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، دل تو کر رہا ہے سارے بال جڑ سے اکھاڑ پھینکوں۔ میں نے چیخ کر مہرماں سے دل کی بات کہی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جب اس نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگی، آپی یہ سب آپ کی منفی سوچیں ہیں، انہیں اپنے ذہن سے نکال کر دور کر دیں، اپنے بالوں کو سنواریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ان بالوں کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہوا،
یہ سب کچھ وقاص کی سوچ کی وجہ سے ہوا ہے، جس نے اپنی گری ہوئی سوچ کی وجہ سے آپ کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل کو تھوڑا سکون ملا اور یوں ہی سو گئی۔ اگلے روز معمول کے مطابق میرے سر کو کوئی سہلا رہا تھا، میرے بالوں کو کوئی چھو رہا تھا اور میرے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ آپ نے اپنے بال بالکل نہیں کاٹنے، کل آپ نے جو کہا مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا تھا نا آپ کی زندگی سنوار دوں گا، مجھے تھوڑا وقت تو دیں۔ میں نے جیسے ہی آواز سنی تو جلدی سے نیند میں کسمسائی اور کروٹ بدلی۔ اس کے بعد پھر سے میرے بالوں کو سہلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، پر جب اچانک ایک چیخ کے ساتھ میں جلدی سے نیند سے اٹھی، میں نے جیسے ہی دیکھا تو سامنے مہر ماں کھڑی چیخیں مار رہی تھی۔ وہ آ کر میرے گلے لگ گئی۔ وہ کہنے لگی، آپی کیا آپ نے اسے دیکھا تھا؟ اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے اس سے کہا، مہر ماں تم نے کس کو دیکھ لیا آخر؟ کیا ہوا؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا اور وہ خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ جلدی سے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور کہہ رہی تھی کہ آپی میں نے اسے دیکھا ہے، وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے جیسے ہی دیکھا تو اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اسے پانی پلایا اور کہا کہ آخر کیسی باتیں کر رہی ہو، مجھے بتاؤ تم نے کس کو دیکھا ہے؟ پھر مہر ماں نے جیسے ہی پانی پیا اس کے بعد سکون سے مجھے بتانے لگی۔ اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ میں نے سر تھام لیا کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ساتھ فارس بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں وہ تیل تھا اور وہ تیل میرے بالوں پر لگا رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہ سرگوشی کر رہا تھا کہ اس تیل سے میرے بال ٹھیک ہو جائیں گے، میں واپس اپنے خوبصورت بالوں کو پا لوں گی۔ لیکن جیسے ہی مہر ماں نے اسے دیکھا تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ ایسے غائب ہوا جیسے وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں۔ مہر ماں کی باتیں سن کر میں غیر یقینی نظروں سے اسے گھور رہی تھی، لیکن وہ 100% یقین سے کہہ رہی تھی، جسے سن کر میں بہت گھبرا گئی کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ مہر ماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ فارس یقیناً ہم سے کچھ چھپا رہا ہے، آپ کو اس کے پاس آنا چاہیے جو ہماری اتنی مدد کر رہا ہے، یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ میں نے اس کی باتیں سنی، اسے پرسکون کیا اور اس سے کہا کہ میں ضرور فارس کے پاس جاؤں گی اور اس سے پوچھوں گی کہ آخر وہ ہماری اتنی مدد کیوں کر رہا ہے۔ اس طرح اگلے روز میں فارس سے ملنے چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی فارس سے کہا کہ میری بہن نے تمہیں ہمارے گھر آتے دیکھا تھا تو وہ گھبرا کر کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب میں کوئی جن بھوت ہوں کیا جو ایسے کسی کے کوارٹر میں آ جاؤں گا؟ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے مجھ سے نظریں چرائی تھی جب میں نے اسے جلدی سے کہا، نہیں مجھے بھی آپ پر شک ہے کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ میں اس کے چہرے کو گھور رہی تھی جب اچانک میں نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا تو میرے ذہن میں وہی نوجوان آنے لگا جو روز تیل دینے آتا تھا۔ میں اسے اندر نہیں آنے دیتی تھی۔ مجھے مہر ماں کی بات یاد آ گئی کہ فارس میرے سر پر تیل لگا رہا تھا۔ میں سارا معاملہ جان گئی۔ مجھے فارس سے بہت وحشت ہو رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے میں اس سے الگ ہوئی۔ میں نے جیسے ہی اس سے فاصلہ بنایا تو کہنے لگا، شہربانو یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مجھ سے دور کیوں جا رہی ہیں؟ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا جب میں نے اسے کہا کہ فارس آپ سچ کیوں نہیں بتا رہے کہ آخر آپ کون ہیں؟ آپ مجھ سے معافی کیوں مانگتے ہیں؟ بس آپ یہی کہتے نا کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ جب فارس میری بات سن کر سر جھکا کر مجھے کہنے لگا، ہاں یہی سچ ہے، کہتے ساتھ ہی اس نے مجھے سچائی بتائی جب اس نے مجھ سے کہا کہ دراصل میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں نے آپ کو مہندی کے فنکشن میں دیکھا تھا تو آپ کے بالوں کا دیوانہ ہو گیا۔ مجھے آپ کے خوبصورت بال پسند ہے، بس میں نے ٹھان لیا تھا۔ میں دل کا بہت اچھا تھا، کھلے مزاج کا عامل تھا، اسی وجہ سے آپ پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں، اسی وجہ سے روز ہی تیل بیچنے کے بہانے آپ کے گھر آتا تاکہ آپ کا دیدار کر سکوں اور آپ کے خوبصورت بال دیکھ سکوں۔ جب ہمیشہ ہی آپ مجھے واپس بھیجتی تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ضرور اب آپ کے پاس جایا کروں گا، کیونکہ اور کوئی حل نہیں تھا۔ جب تک آپ کا دیدار نہیں ہو جاتا مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ اسی لیے ایک روز میں نے آپ کے پاس آ کر آپ کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کیا۔ ہمیشہ آپ کو یہی تلقین کرتا تھا کہ انہیں کھلے چھوڑ کر رکھا کریں، کیونکہ مجھے آپ کھلے بالوں میں خوبصورت لگتی ہیں۔ میں آپ کے بالوں کا دیوانہ ہو چکا تھا اور جب اگلے روز دیکھا کہ آپ نے میری بات پر عمل کیا تو میں بہت خوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آپ شادی شدہ ہیں، لیکن میں جان گیا تھا کہ آپ کا شوہر دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ آپ سے پیسے مانگتا رہتا اور مجھے اس کی حرکتیں بالکل پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں کچھ کہتا نہیں تھا۔ لیکن اس بار جیسے ہی مجھے مالک نے بتایا کہ آپ یہاں آ کر رہنے لگی ہیں تو میری نظر جیسے ہی آپ کے بالوں پر گئی تو میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں جان گیا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کے شوہر نے آپ کو اس وجہ سے ذلیل کیا تھا، کیونکہ آپ کھلے بالوں کے ساتھ اس کے سامنے جاتی تھی لیکن میری وجہ سے ہی بال کھولتی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ میری غلطی کی وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ کی زندگی سدھار دوں گا اور آپ کی مدد کروں گا۔
اسی وجہ سے میں نے آپ کی بہن کو بھی ایڈمیشن دلوایا۔ اب میں روز آپ کے پاس آ کر سر پر وہی آئل لگاتا تھا تاکہ آپ کے بال پھر سے اتنے لمبے ہو جائیں، کیونکہ مجھے آپ کے یہ بال بالکل پسند نہیں۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا، میں ہمیشہ آپ سے معافی مانگتا رہتا اور یہی سوچتا تھا کہ کسی طریقے سے آپ مجھے معاف کر دیں، پر میں جانتا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی۔ میں نے جیسے ہی فارس کی یہ باتیں سنی تو میں سہم گئی۔ میں نے اگلے ہی پل دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور اس سے کہا، خبردار جو میرے پاس آنے کی ذرا سی بھی کوشش کی، تم میرے دشمن ہو، تم نے میری زندگی برباد کی ہے، اور اب تم پھر میری زندگی کو کیوں سنوارنا چاہتے ہو؟ کیوں روز رات کو آ کر میرے سر پر تیل لگاتے ہو؟ خبردار جو آج کے بعد میں نے تمہیں اپنے آس پاس بھی دیکھا، تم بھی میرے بہت بڑے دشمن ہو، میرے آس پاس بھی مت آنا۔ اور ہاں، میں نے اسے 2 ٹوک کہا۔ جب وہ تھکا ہوا میرے سامنے گر گیا تو کہنے لگا کہ شہر بانو، مجھے معاف کر دو، میں ایسا کیا کروں کہ تمہاری زندگی دوبارہ سے سنور جائے؟ میں نے کہا کہ تم جو مرضی کر لو، لیکن تم وقاص کو واپس میرے شوہر نہیں بنا سکتے۔ وقاص نے مجھے طلاق دے دی، اب کون میرا ہاتھ تھامے گا؟ جب اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کر لیتا ہوں، میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا نا، میں تمہیں وہ محبت دوں گا جو تمہیں وقاص بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل کیا کہ میں اسے تھپڑوں سے جڑ دوں، کیونکہ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ تبھی میں نے انگلی اٹھا کر کہا کہ خبردار فارس، جو تم نے ایسی بات کی، میں تم سے کیسے شادی کروں گی؟ تم ایک جن زادے ہو، تم نے میری زندگی برباد کر دی، اور تم سوچ رہے ہو کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ میں تم سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ ایک روز اچانک یہ مجھے مالک نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تب اس نے مجھے کہا کہ میرے ابا ایک عامل تھے اور ان کے دوست جنات سے تھے۔ فارس انہی جن زادے کا بیٹا ہے۔ میرے ابا کی اسی جن زادے کے باپ سے دوستی تھی، اور یوں ہماری بھی دوستی ہو گئی تھی۔ فارس بہت زیادہ شرمندہ ہے، وہ تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے جیسے ہی مالک کی باتیں سنی، میں فوراً غصے سے وہاں سے اٹھ گئی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ مالک شادی کی بات چھیڑ دے گا۔ تبھی میں وہاں سے اٹھنے لگی جب اچانک سے اس نے پیچھے سے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ جن زادے ہیں، پر میں تو ایک آدم زاد ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اگر تم نے مجھ سے شادی کی تو تمہاری زندگی کو سنوار دوں گا۔ میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کہ میں ایک ملازمہ ہوں اور آپ کوٹھی کے مالک ہیں، کیا ہمارا میل بنتا ہے؟ جب مالک نے کہا کہ دیکھو، قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، چاہے جیسا بھی میل ہو، پر میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ میں نے جیسے ہی اس کی یہ باتیں سنی تو پھر میں گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ مجھے شادی کے بعد پتہ چلا کہ جن زادے نے ہی مالک کو اصرار کیا تھا کہ اس کی خاطر وہ میرا ہاتھ تھام لے، کیونکہ جن زادے کو اب بہت زیادہ ندامت تھی۔ اسے تو یہی لگتا تھا کہ اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے، اور اب جب تک وہ میری زندگی کو سنوار نہیں دے گا، وہ چین سے کبھی بھی نہیں بیٹھے گا۔ اسی وجہ سے اس نے مالک سے کہا تھا کہ وہ میرا ہاتھ تھام لے، اور یوں مالک نے اس کے کہنے پر میرا ہاتھ تھاما تھا اور مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ مجھے جب یہ سچائی پتہ چلی تو میں جان گئی تھی کہ جن زادہ فارس سچ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہے۔ میں نے جن زادے کو معاف کر دیا، اور یوں اس کے بعد وہ واپس اپنی بستی میں چلا گیا تھا۔ اس نے پھر ہمیں مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب میں جب بھی کبھی اپنے لمبے لمبے بالوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے پھر سے وہی سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ یہ تلخ ترین یادیں مجھے بے چین کر دیتی تھی۔ میں اب کبھی بھی ان یادوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرے لمبے بال جن پر مجھے اتنا زیادہ فخر ہوا کرتا تھا، یہ کبھی میرے لیے آزمائش بن جائیں گے، ایسا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہی سوچ کر ایک روز پھر سے میں نے جلدی سے اپنے سارے بال کاٹ دیے تھے۔ میں نے اپنے ماضی کو خود سے بالکل الگ کر لیا تھا۔ اب میں بالکل خوش تھی اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔